बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर पट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान एक व्हाट्सएप कॉल के ऊपर अपना इनकलाब, फसाद या जहाद, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, वो दे लें और वो लपेट रपूट के पायन घर चले गए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं अल्टीमेटम देता हूँ कि जनाब 6 दिन के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दो और जून के महीने के अंदर जो है आप नए इंतखाबात का ऐलान कर दें कि जनाब इस तरीक को इंतखाबात होंगे, वरना मैं फिर अपनी कौम के साथ आऊँगा। इमरान खान की कौम केड़ी? अच्छा, मैं कौम यूथ की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि यूथ ही एक पूरी कौम है ना सर, बाकायदा तौर पे ये अपने आप को तौबा नाउज़ बिल्ला पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं और क्या किस तरीके से ये मुखातब होते हैं। इंसान इतना भी मुतकब्बर नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। किसी इंसान को ज़ेब ही नहीं देता। तकब्बुर रब की ज़ात के अलावा किसी को ज़ेब देता ही नहीं है। ये बंदा देखें, एक तरफ रियासत मदीना की ये बात करते थे और दूसरी तरफ ये इनका तकब्बुर देख लें किस हद तक है। रियासत मदीना से इनका कितना का ताल्लुक वास्ता है, वो आपको एक छोटा सा क्लिप है, छोटा सा बिल्कुल 6 सेकंड का क्लिप है, वो ज़रा आप एक सुन लें, उसके बाद अगली बात करते हैं। आपने सुन लिया, ये कासिम सूरी साहब हैं, डिप्टी स्पीकर साहब, जो कि जिन्होंने आइन के आर्टिकल 95(2) यानी कि तहरीक अदम अतमाद की जो एक करारदाद थी, उसको गैर मुहिब वतन करार देकर और आलमी साजिश करार दे के पेश करने से इनकार कर दिया था और आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की थी। ये वो साहब हैं जो ये कह रहे हैं इमरान खान के कान में कि सर ज़रा इस्लामिक टच भी दे दो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के अंदर क्या है और बाहर क्या है। यानी ये इस्लाम को एक टच समझते हैं। अब पाए ना, टच मोबाइल नहीं गा। अंदाज़ा लगाएं सर, इनकी ज़बान की जहनीत चेक करें कि ये क्या कह रहे हैं इस्लाम के बारे में। और यानी ये मज़हब को बतौर कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों के जज्बात से खेलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फिर भाई ताड़े च ते वो ताड़े जेड़े मौलाना तारक जमील साहब, मतलब वो ही ताड़े नाल दे ने वैसे, मतलब जो अपनी दुकान चलाई जा रहे हैं, चंगी चल रही है वैसे दुकान उन्होंने, बड़ा माल विकता उन्होंने, बड़ी उनकी व्यूअरशिप होती है, लोग उनको टीवी पर लेते हैं, उनसे मतलब किस्से वो सुनाते हैं जो भी पता नहीं सही हैं कि गलत हैं। वैसे मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो है ना झूठ ही ज़्यादा बोलते हैं, बट हो सकता है वो सही बोल रहे हो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, आप जो है ना अपने आप को मतलब अमीरुल मोमिनीन साबित करने के चक्कर में थे। रियासत मदीना की आप बात किया करते थे और हकीकत ये है कि तुसी सिर्फ टच दे रहे हो। ये जितने भी मजहबी जहन रखने वाले लोग हैं, मज़हब के अतबार से जो चीज़ों को देखते हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान जहाद करने निकला था, तो उसकी जहाद की जो है ना हकीकत, वो सर इनके मुंह से खुद ही सामने आ गई है। और ये क्लिप भी ARY का, ये बात आप जहन में रखिएगा, ये क्लिप जियो का नहीं है कि जिसके दफ्तर पे कल इन्होंने हमला किया और जियो ने वो फुटेज चलाई है जिसमें जिन्होंने हमला किया वो 3 पठान यानी खान, कोई मतलब पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जाहिर है कि लगता है ऐसे ही KPK से आए होंगे। वो बता रहे हैं जियो के रिपोर्टर को कि जनाब ये यहाँ का जो इलाका है इसको फतह करने में 75% हमारा हाथ था और ये शीशे भी हमने तोड़े थे, ये जियो के दफ्तर के। वो इस बात का खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब इस्लामाबाद की हदूद च वाक़या होया, चलो बाकी गल्लां ते छड्डो, जो भी मतलब चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया और उन्होंने कहा कोई गल नहीं, दरगुजर करो, मिट्टी पाओ, आगे जाओ। उनकी जो चीफ जस्टिस साहब का है आज हुक्मनामा आया, उस पर भी बात मैं करता हूँ, लेकिन वो तो चले अपनी जगह के ऊपर। ये तो एतराफ़ जुर्म है सर, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे के ऊपर एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। इनको तो राणा साहब कहीं से ढूंढ लें, हो सकता है अब तक वो वैसे वो KPK की हदूद में वापस जा चुके हों। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का जितना भी इनकलाब है, वो कह रहे थे कि मैं जहाद के लिए निकला हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। आप यकीन करें कि इमरान खान को सच्ची मुची पता होए ना कि इस पासों भाई मौत का फरिश्ता आ रहा है या इस पासों कोई ऐसी शख्सियत आ रही है जो मुझे यानी मेरे पे हमलावर हो सकती। खां साहब जुत्तियाँ छड़ के रख जाते हैं, बाकायदा तौर पर ये तस्वीर मौजूद है, उन्होंने खुद बताया हुआ है कि मैं अपनी भैनों नूं छड्ड के जुत्ती पाए बगैर दौड़ लाती, कंध टप के नस गया सा। ठीक है,
اینا کے بہادر جے یہ عمران خان جس کا نام ہے. بہرحال لوگوں کے اب جو وائرس ہے ان میں گیا ہوا، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. یہ میں نے صرف ویڈیو اس لیے چلائی تاکہ آپ کو بتا سکوں. خاص آپ کو سر جو بتایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں، یہ بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کل میں آپ کو بتا چکوں کہ نیوٹرلز جو ہیں، اور نیوٹرل سے مراد فوج ہے یار، ظاہر ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نیوٹرلز ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے، تو عمران خان صاحب نے نیوٹرل کا ترجمہ کیا تھا جانور، ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے پھر نیوٹرلز کو کہا کہ آپ سائڈ پہ بیٹھے رہیں، پھر کہتے ہیں کہ نیوٹرلز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پھر جو کل میں نے آپ کو خبر بتائی تھی وہ ایکسپریس نیوز کے مطابق وہ جناب نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر انہوں نے نیوٹرلز نے ان کے عمران خان کے درخواست کے اوپر حکومت سے رابطہ کیا تھا. 3 باری مذاکرہ کیے تھے، راتی 10 بجے تک مذاکرہ چلتے رہے. یہ سارا کچھ جو ہوا تو پھر نیوٹرلز کا رول تو ہوا نا. نیوٹرلز نے کہا جا رہا ہے کہ ایک واٹس ایپ کال کی ہے اور عمران خان صاحب کا جو سارا جہاد تھا، جس کو میں فساد کہتا ہوں اور جس کو میرا خیال ہے کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فساد ہی کہتی ہیں سوائے عمران خان کے اور پرویز لائی کے، وہ فساد فسود لپیٹ کے تے بنی گالا واپس چلے گئے ہیں. اور ساتھ کہہ دی کہ میں 6 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں حکومت کو، آپ جو ہے جون کے مہینے میں اسمبلی تحلیل کریں اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیں. یعنی یہ جو 6 دن ہے نا سر، وہ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ 6 دن جو ہیں آج کے بعد سے وہ جون کا پورا مہینہ بھی نال پالو. یہ ایکچولی 36-37 دن بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے جون کا مہینہ ساتھ ایڈ کر دیا ہے، سپیس رکھ لی ہے، اس لیے کہ اے کال لانا یہ کتے پائے نا، سمجھو نا ایک باری پھر کے کرنا پڑے گا. تو ذرا بستی دی فیل ہوتی. ویسے خان صاحب کو کیا بستی بستی سے عزت سے معاملہ ہے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ان کا. وہ یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، وہ 1 سیکنڈ میں یو ٹرن لے لیں گے. ابھی آپ ان کو یہ بتائیں کہ سر اسلامی ٹچ پا رہے تھے وہ کہے گا یار آپ سمجھتے نہیں بات کو. یہ دیکھیں وہ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ اسلام کا ذکر ضرور کر دیں درمیان میں. وہ اس کی کوئی نہ کوئی آپ کو یوتھی لاجک جو ہے وہ پیش کر دیں گے. جیسے کہ کل انہوں نے ایک لاجک پیش کی ان کے یوتھی وائرس سے متاثر لوگوں نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم آگ لگا رہے ہیں درختوں کو، یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس سے جو آنسو گیس ہے اس کا جو اثر ہے وہ سانس لینے میں پرابلم کرتی ہے. تو اگ لاواں گے تو سانو ساہ آئے گا. یعنی اندازہ لگائیں کہ اگ لان والے نوں ساہ آندا ہے. پورے جتنے بھی جاندار ہیں نا اس دھرتی کے اوپر، یعنی اس زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر، سوائے میرا خیال بلکہ مچھلیوں کو بھی شاید میرا خیال ایسے ہی ہے کہ اگ لگی ہوئے تو انہوں کا ساہ رکدا ہے، کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ سانس ایکچولی، تو وہ یہ اگ لا کے کاربن ڈائی آکسائڈ دے نال ساہ لیندے نے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اے کیڑی قوم ہے، اے کون لوگ ہیں، اے کتوں آ گئے نے، کون سی قوم یوتھ پیدا کر دیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم پاکستان کو درست کریں گے. دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اس عمران خان کی صورت میں یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ ایک نسل ضیاء الحق نے تیار کی تھی، اس نسل نے بہت زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. اے طالبان جنہیں لگے پھر دینے سر، سارے کے سارے اس بھائی نے تیار کیتے سر، ٹھیک ہے، وہی پنیری لگا گئے تھے. اس کے بعد دوسری نسل جو تیار کی تھی وہ کی تھی جناب پرویز مشرف صاحب نے. اینٹی طالبان کے چکر میں انتہا کی لبرلزم کی طرف چلے گئے تھے، انتہا کی لبرلزم کی طرف. یعنی پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ نہ وہ میچ کرتے تھے جو ضیاء نے پیدا کیے، نہ جو مشرف نے پیدا کیے وہ میچ کرتے تھے. انہوں دونوں دے وچوں کٹ کے ایک عمران خان جڑا نا وہ بنایا گیا، اور عمران خان کو لانچ کیا گیا اس لیے لانچ کیا گیا تھا. یہ اب میرا اپنا خیال ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں آج بھی ہیں. ان دونوں جماعتوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے اندر آپس میں اتفاق کر لیا اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا. انہوں نے کہا جناب یہ سانو لڑاندی اسٹیبلشمنٹ، اور اس تو بعد وہ فائدہ چکتی، کدی تینوں اگے لے آندی تو کدی مینوں اگے لے آندی. لہٰذا ہم نے طے کر لینا کہ ہم یہ نکات ہیں، ہم آپس میں ان کے اوپر نہیں لڑیں گے بلکہ اس کے تحت آگے چلیں گے. اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ اے تے بھائی دو رل گئے نے تے ہن ساڈا کی بنے گا. لہٰذا یہ ایک باقاعدہ طور پر پلان کر کے عمران خان کو لانچ کرنا شروع کیا گیا. اس دوران بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا. پنجاب کے اندر چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ تھا. میاں صاحب زندہ ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، وہ انٹیکٹ رہا. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد یہاں پر لوگوں کے اندر آصف زرداری صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک نفرت بڑھی گئی، نفرت.
اور جتنے طبقے، جتنے بھی پاکستان کے پنجاب کے وہ طبقات جو اسد زرداری صاحب کے خلاف تھوڑا سا بھی تھے، انہوں نے گل ودا کے دسی گئی. مجھے یاد ہے اسد زرداری صاحب کے دور میں، یعنی جب وزیر اعظم تھے، صدر تھے سوری، تو ایک یہاں پر بڑی مشہور بیکری گورمے بیکری. تو گورمے بیکری کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ گورمے بیکری ہے، لیکن انہوں نے زرداری نے 4 روپے مانگ لیا، ورنہ انہوں نے کہا تھا ہوا کر لیں گے. یہ بات ایویں مشہور ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد کہ جناب یہ جو ٹیکس لگا ہے نا، یہ جب آپ کارڈ لوڈ کرواتے ہیں تو ٹیکس لگا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ جو 10 روپے زرداری نو جاندے جی، یہ بات مشہور کر دی گئی سر. اور یہ اتنی سینہ گزٹ بات چلی کہ جناب سارے لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا. پھر جیو جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا گروپ تھا، خیر آج بھی سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے، اس نے باقاعدہ ساتھ دیا اس سوچ کے لوگوں کا جو سب یہ پلان کر رہے تھے، اور باقاعدہ طور پر اسد زرداری صاحب کے خلاف جس طریقے سے مہم چلائی. اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں پورا میڈیا ان کے ساتھ رل گیا، تو عمران خان کو لانچ کیا گیا سر. پھر ہوا 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ. پیپلز پارٹی سے محبت رکھنے والے یا پیپلز پارٹی کے چاہنے والے جو تھے وہ اسد زرداری سے نالاں ہو گئے، ناراض ہو گئے، سارے بڑھ گئے پی ٹی ای نے. اور پی ٹی ای جو ہے اس کے بعد اس میں مزید ایڈیشن کیا گیا. وہ کہتے نہیں کہ وہ جو ہمارے ریٹائر جنرلز ہیں اور ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کی فیملیز بھی آئیں گی، وہ فیملیز بھی شامل کروائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا سرمایہ دار طبقہ بھی ان کے ساتھ لگا دیا گیا جن کی فیکٹری سے بڑے بڑے ملازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ جلسہ پاجی کامیاب کرایا گیا. اور پھر عمران خان جو ہے وہ لانچ ہو گئے، اور مشن عمران خان جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اس کا اختتام بہرحال ہونے والا ہے. میرا خیال ہے کہ آخری لاٹا نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ لگتا ہے یہی ہے کہ اور سال 2 دی گل ہے، عمران خان کا جو سسٹم ہے نا وہ پیک اپ ہو جائے گا، پھر نواں لانچ ہو جائے گا. ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایسے چلتا آ رہا ہے اور ایسا ہی میرا خیال چلتا رہے گا. لیکن میں آپ سے عرض کروں، وہ مجھے اے ٹی ایم سے اور سرمایہ دار لوگوں سے یاد آیا کہ یار عمران خان ہاتھ لی گل ہے، ایسے میں کر لوں گا. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیوں کیا ہے سارا لانگ مارچ؟ پورے پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں عذاب میں آئیں. کم از کم 31 پولیس اہلکار زخمی ہوئے سر، 31 پولیس اہلکار جو اسلام آباد کے اندر زخمی ہوئے. اچھا ظاہر ہے کہ مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا. عمر ایوب صاحب کی میں نے تصاویر دیکھی ہیں، ان کو پولیس والے وہ کہتے ہیں پولیس والوں نے مارا ہے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مارا ہوگا. میں ان کو کسی طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس بات کو، اور نہ ہی کیا جانا چاہیے. تشدد کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ جو کراچی میں 2 نوجوان ان کے شہید ہو گئے، وہ شہید کہتے ہیں، دوسرے جہاں بھاگ کہتے ہیں، باہر جو بھی کراچی کے اندر ہوئے پی ٹی آئی کے، وہ کسی ماں کے بیٹے تھے. یہ سارا کچھ ہوا سر کیوں ہوا؟ عمران خان نے کہا میں جہاد کر رہا ہوں، میں انقلاب لے کے آ رہا ہوں. تو کیتا کی اتنے جا کے ایک اے ٹی ایم لٹی گئی پائن، 1-2 اے ٹی ایمز لٹی گئی ہیں. آپ نے وہ تصویر اور فوٹیجز دیکھی ہوں گی. درختوں کو آگ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے گئے سو پائن. تو علیم خان اور تریم صاحب تم ویسے کہہ دیں جن کے اے ٹی ایم پیسے ہونے ہیں انہیں کدے علیم خان جہاں وہ میرا خیال کافی جھاڑے تو اسے ڈبل نکل آن گے. بل علیم خان کی وجہ سے میرا خیال یہ سارا کچھ ہوا ہے. میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کا انقلاب تھا اور یہ ان کا جہاد تھا. جہاد میں تو انداستہ اسلامی ٹچ چلا، ٹھیک ہے. تو ان کی کسی بات کو نا مطلب جو نوجوان ہیں نا، میں ان سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں گوگل کر لیا کریں، چیزوں کو دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں. اس کے بعد کسی طرح بھی جو سوچ ہے اس کو اپنایا کریں اور دماغ کھلا رکھے. نہ نواز شریف مکمل درست ہیں، نہ زرداری صاحب مکمل درست ہے، اور نہ ہی عمران خان مکمل درست ہے. کوئی بھی انسان مکمل درست ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بندہ چوڑتے نہ بولے یار عمران خان تے دال آ رہے ہیں. بس میرا اپنا ذاتی یہی خیال ہے. بہرحال میں آپ سے اب بات کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج جو درخواستیں تھیں 5 رکنی بینچ بنایا تھا، درخواست فائل کی تھی جناب وفاقی حکومت نے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کو کہا گیا تھا کہ جو H9 پارک ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا وہاں پر آپ جلسہ کر لیں. یہ جناب عمران خان نے کہا جی میں تو ڈی چوک ہی پہنچاں گا. تو وہ اس طرف چل پڑے اور ان کے لوگوں نے اتنی مار دھاڑ کی ہے، آگ لگائی ہے، ہر پاسے عجیب و غریب منظر بناتا ہے. تو انہوں نے توہین عدالت کی عمران خان صاحب نے، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ عمران خان کے اوپر بنتی تھی قانونی ماہرین کے مطابق. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بخش دیا، معاف کر دیا، درگزر کر لیا، اکھ بند کر لی، وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن سپریم کورٹ کے اندر آپ نے کمٹمنٹ دی، آپ کے وکیل نے کمٹمنٹ دی، بابر اعوان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے ہم H9 پارک میں ہی رہیں گے، اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ H9 پارک ہی مانگ رہے تھے، انہوں نے جا کے وہاں پر کہا ہی یہ تھا کہ ہمیں H9 پارک میں جلسہ کرنے دیں، ڈی چوک کا انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں تے ڈی چوک ہی جاواں گا، میں تے ہونڈا ہی لیسا، تو اس کے بعد وہ اس طرف چلے جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ممکن ہے عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ہمارے علم میں ہے کہ جگہ جگہ آگ لگائی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسلسل شیلنگ کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کو مثال بننا چاہیے تھا، یوں ہی چلتا رہا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی، آج سیاستدانوں نے ہمارا اعتماد توڑ دیا ہے۔ یہ باتیں کی ہیں سر، لب لباب اس کا یہ ہے کہ میں اب بالکل ایک عام سدا کے آدمی کے طور پر، تھڑے پہ بیٹھنے والے آدمی کے طور پر میں ایک اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں عمران خان نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چونکہ میں عمران خان نہیں ہوں، چونکہ میں کسی کا لاڈلا نہیں ہوں، چونکہ میں جو ہے وہ بگڑا ہوا بھی نہیں ہوں، چونکہ مجھے کسی نے لانچ نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے، کیونکہ میرے پہ توہین تعالیٰ لگ سکتی ہے، میں ڈرتے ڈرتے بالکل ہاتھ جوڑ کے سرکار ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی زور دی آیا سر مہربانی کریں، وہ تھا سنیاں ہو جڑے گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، ٹھیک ہے؟ تو کل کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا نا کہ ان کو یہ اب جلسہ کرنے دیں اور ساری رکاوٹیں ہٹا لے، اس پر یہ تبصرہ ہے، تو اب جو آیا اس پر یہ تبصرہ ہے کہ سنیا کر دے گلیاں تے پھر وچ مرزا یار پھرے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے، مشن عمران خان ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور چیزیں جو ہیں ابھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر، یعنی جو میرا صحافتی تجربہ ہے اس میں جو میں نے سیاست دیکھی ہے، اور تھوڑا بہت جو میں نے ادھر ادھر سے کتابوں سے ایک دو چار لفظ پڑھ لینے، اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ فلم بہت دیر چلے گی، اس لیے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں نا، وہ اس طرح کی اب فلم کی جو ہے نا وہ مطلب استطاعت نہیں رکھتے اس کو چلانے کی۔ معاشی حالات یہ ہیں کہ IMF نے کہا کہ جناب پٹرول بتاؤ اور بجلی کی قیمت بتاؤ، اور ساتھ انہوں نے آپ کو وہ معاہدہ دیا فیبرری میں، انہوں نے کہا جی آپ کی حکومت نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مارچ میں یہ سارے کام کریں گے، اور آپ نے نہیں کیے، تو لہٰذا اب آپ وہ کام کریں، پٹرول کی قیمت بڑھائیں اور بجلی پر جتنی سبسڈی آپ دے رہے ہیں وہ وڈرا کریں، اس کے بعد آئیں تو پھر ساڑھے سی تمہیں پیسے دینے، پھر تمہیں اسی نواں فارمولہ دیں گے۔ یہ حرکت کس نے کی ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب نے، ٹھیک ہے؟ پاک دیتے رہے نے موجودہ حکومت کے اوپر۔ اچھا اب سخت فیصلہ لینا پڑے گا، اس موجودہ حالات میں عمران خان کو لے آئیں آپ، سر جس کو مرضی اٹھا کے لے آئیں، انٹل انلیس کہ بل گیٹس آپ کو اپنی جیب میں سے کو $25 ارب نہ دے دے، یا کوئی امیر آدمی جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہو وہ کہے گا چلو یار 22 کروڑ لوگ نے پھاکے پہ مردے نے، انہوں نے $25 ارب دے گے نا تو بھول جاؤ، بس واپس نہیں لینا، زکوٰۃ کے طور پہ دے دے، تو پھر ہو سکتا ہے قیمتیں نہ بڑھیں، ادروائز مہنگائی بھی ہونی ہے پاکستان کے اندر، یہاں پر قیمتیں بھی بڑھنی ہیں، آنے والا وقت انتہائی سخت ہے، اور اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس جو کچھ آگے ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان اور اس کی حکومت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہوتی ہے نا، ملکوں کی اکانومی، وہ پولیٹیکل وزڈم سے چلتی ہے۔ بھائی صاحب نے رکھ لے ہوتے منشی، ایک منشی صاحب آئے پہلے، وہ جو گیلانی صاحب سے الیکشن ہار گئے تھے، پھر دوسرے منشی صاحب آ گئے، ترین صاحب، وہ بیٹھ کے تو حساب کتاب کری جاتے ہیں، نہیں، ایسے ملکوں کی اکانومی رن نہیں ہوتی۔ ملکوں کی اکانومی رن کرنے کے لیے آپ کا جو سربراہ ہو وہ پولیٹیکلی بہت وائز ہو۔ ساڈا جڑا سربراہ بنایا سی انہوں نے مشن عمران خان والا، وہ اتنا کہ وائز سی کہ کہندا جرمنی اور جاپان دے جڑے نے وہ رلدے نے بارڈر، وہ اتنا کہ تھا اپنا وائز کہ اس نے کہا جناب میں سعودی اور ایران کی صلح کرا سکتا ہوں، وہ اتنا کا وائز تھا، اس نے کہا میں ایک نواں بلاگ بنا لیا گا، وہ اتنا کا وائز تھا کہ جناب اس نے کہا سال کے 12 موسم ہوتے ہیں، تو پھر سر اس دی بڑائی اکانومی دے وچ یہی کچھ نکلنا سی نا، ہور تو کی نکلنا سی۔ تو یہ حالات ہیں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو مشن عمران خان ہے نا، یہ بہت ہی دیر چل نہیں سکتا۔ پاکستان اور عمران خان کا مشن جو ہے یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ نہ کرے کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ اس طرف جائے، اللہ کرے کہ معجزہ ہو جائے، جیسے کرونا کے اندر معجزہ ہو گیا نا، ساری دنیا شدید ترین متاثر ہوئی، لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے، ساڑھے سجے پاسے بھی مر گئے، ساڑھے کھبے پاسے بھی مر گئے، چائنا بھی مر گئے، ایران بھی مر گئے، انڈیا بھی مر گئے،
پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے. معجزہ ہی ہو گیا نا. تو اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جیسے کسی پاس اچانک پتہ لگے کہ بے تحاشا تیل نکل آیا زمین دے چوں, اللہ کرے ایسا کچھ ہو جائے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر مہنگائی نہ ہو اور شاید پھر عمران خان جڑا مشن عمران خان ہے وہ چلتا رہے. ادروائز بھائی نا یہ ڈرامہ بہت دیر چل نہیں سکتا. میرا تو یہی خیال. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو یا مکمل اتفاق, دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.